चिश्ती रसूलुल्लाह या इस किस्म के जो शतीहात हैं, जो सूफिया कराम से ये चीज़ें वारिद होती हैं, इन पे हमारा अहले सुन्नत का एक बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है। और वो मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले वो जो कलाम होता है, उस कलाम की हम कोई ऐसी बल्कि अहले सुन्नत का इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो जो सूफिया कराम की ज़ुबानों से निकलने वाला वो कलाम है, ये जो उनकी किताबों में पाया जाता है, उसकी हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि एक तरफ है लाखों करोड़ों लोगों की उन अल्लाह के वलियों की इज़्ज़त और अज़मत की गवाही, उनके हाथों पर लोगों का इस्लाम कबूल करना, उनका इस्लाम के लिए खिदमत करना, करोड़ों लोगों को राह हिदायत पे चलाना, ये एक चीज़ है कि जो इनकार नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग देखते नहीं हैं, देख सकते भी नहीं हैं, गए भी नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए इसको मानना बड़ा ज़रूरी होता है। इसको तवातुर कहते हैं, तवातुर से साबित है। मसलन मिर्ज़ा साहब मैं भी कि शंघाई नहीं गए हूँ, लेकिन शंघाई को मानते हैं, न्यूयॉर्क नहीं गए लेकिन न्यूयॉर्क को मानते हैं। अब भाई मिर्ज़ा साहब गए नहीं तो आप कैसे कहते हैं हज़ारों लाखों लोग कह रहे हैं। तो ये जो लाखों लोगों की गवाही होती है ना, ये जो चीज़ होती है, ये यकीन का इल्म देती है, ये तवातुर इसको कहते हैं। तो सूफियाए किराम का जिस तरह दाता अली अजमेरी हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हैं, जनाब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, इस किस्म की जो हस्तियाँ हैं, तो इनका इस्लाम के लिए काम करना, इनके हाथों पर हज़ारों लोगों का इस्लाम कबूल करना, ये तवातुर से ये चीज़ साबित है। एक तरफ इनकी इस्लाम के लिए दीन का खिदमत में गुज़ार होना, ये चीज़ क्या आ गई, ये तवातुर से साबित आ गई। दूसरी तरफ है कि उनकी किसी मंसूब उनके नाम पे एक किताब है और उस किताब में कोई ऐसी वर्डिंग है कि जो कुरान और सुन्नत के या तक़दीस इलाहिया या शान रिसालत के खिलाफ है। अब हमारे पास होते, हमारे ज़माने में वो होते तो हम उनसे जाकर पूछते आपने ये लिखा है, अगर वो कहते लिखा है फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि भाई हम उन सूफिया को जाकर पूछेंगे, उनसे पूछें कैसे, अब उसके लिए हम एक अपना मौक़िफ़ रखेंगे। वो कहेंगे पहली बात ये कि ये उनके मलफूजात हैं जो उनकी अपनी किताबें भी नहीं है, मलफूजात में आई हुई चीज़ें, ये किसी राइटर की कुछ चीज़ उनके अंदर डाल दी। एक तरफ उनकी जो इज़्ज़त और शान दीनी है वो अंडरस्टूड और मुसलमान है, लिहाजा ये चीज़ हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। और अगर उनकी अपनी किताब है तो उसके लिए हम ये तावील करेंगे कि भाई ये शायद उनकी किताब में किसी का इदराज हो गया है, या राइटर से लिखते हुए गलती हो गई है, कातिब से लिखते हुए गलती हो गई है, हाँ, तो ये इस वजह से वो लफ्ज़ गलत आ गया। कितनी चीज़ें आ गई, दो आ गई। तीसरी है, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक तरफ उनकी वो शान है, वो अज़मत है, ये आम बंदे के लिए नहीं होगा, वरना कल मिर्ज़ा भी कहेंगे मिर्ज़े के लिए भी यही ले आओ, या और हर किस्म का जो लतू है उठेगा कहेगा हमारी किताबों के लिए भी यही तावील करो, ऐसा नहीं होगा। ये जिनकी विलायत, जिनकी दीन के होना उम्मत के नज़दीक मुसलमान है, कबूल कर रही है, ये उम्मत कबूल कर रही है कि यार इन्होंने ये किया। हम चैलेंज करके कहते हैं मिर्ज़ा जैलवी साहब को कि वो बताएं कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दाता अली अजमेरी, इन हस्तियों के हवाले से अहले सुन्नत व जमात की जो मुक़्तदिर शख्सियात या उलमा में से किसने इनको डिग्रेड किया है। हर दौर के लोगों ने इनकी इज्जत की बात की, इनकी अज़मत की बात की। अब अगर इनसे कोई गलत चीज़ आई है तो एक तो मैंने कह दिया कि किताब, दूसरी है कि वो जो है ना वो किसी गलती राइटर की होगी, ऐसा होता रहता है। और अगर वो कलाम वाकई उनके लिए अगर साबित भी हो जाए, अब हम तीसरा पॉइंट अहले सुन्नत ये रहते हैं, वो कहते हैं कि फिर उस कलाम की मुनासिब तावील करें। मसलन मैं आज आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, बड़ा हैरान होंगे। एक बुजुर्ग इसी तरह आए तो उनके सामने कोई बात हुई, तो उनका नाम था सादिक। तो उन्होंने कहा कि चल भाई तू पढ़, अगर तू मुझे सच्चा मानते तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। तो बंदे ने जना पढ़ लिया। अब ये बात उस वक्त के एक वली कामिल थे, उनके पास ये लिखा है, जो बंदी उलमा की किताबों में लिखा हुआ है। तो जो उस वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे, अल्लाह के वली भी थे, उनके पास गए कि जो बंदे ने तो ये कलमा पढ़ा इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह, हंस पड़े। उन्होंने कहा कि आपने फ़न नहीं पढ़े, तकलीफ वाला कानून नहीं पढ़ा। कल कहते हैं मुब्तदा को खबर और खबर को मुब्तदा बना देना। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, वो बंदा इम्तिहान के तौर पर वो देखना चाह रहा था कि इस बंदे का इल्म कितना है, ये असल में तकलीफ हुई है कलाम के अंदर, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सादिक को मुब्तदा खबर बनाई और खबर को मुब्तदा बनाया जी, ना कि वो वाला सादिक रसूलुल्लाह। बात समझ रहे हैं? यानी हम उस कलाम की मुनासिब क्या करेंगे, तावील करेंगे। अब ये बुजुर्गों ने क्या किया तावील, अगर ज़ाहिरी उसके नाम को भी देख लिया जाता और ये अगर आलिम ना होते, ये उस वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली ना होते, तो इन्होंने ठक करके लगाना था उसके कुफर का फतवा। ये भी मिर्ज़ा साहब की तरह इन्होंने देखो जी चिश्ती रसूलुल्लाह, ये देखो जी अपना कलमा पढ़ा है। अब समझ रहे हैं, ये होगी तावील। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्ज़ा साहब जो है अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। टर्म क्या है, वहदतुल वजूद, नज़रिया वहदतुल वजूद। नज़रिया वहदतुल वजूद क्या है कि सूफिया के एक जो साहिब हाल लोगों का एक पूरा तबका है, वो ये कहते हैं कायनात में वजूद हकीकी सिर्फ अल्लाह का है, बाकी हर एक का वजूद उसके वजूद से कायम है। वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से एक जो शीशा है, तो बंदा एक होता है और हिजाम की दुकान में 70 शीशे होते हैं, तो 70 जगह नजर आता है, बंदा तो एक बैठा है। इसी तरह वो कहते हैं कायनात में क्योंकि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह ताला है, लिहाजा असल वजूद उसका है, ये बाकी सारे का सारा उसी के करने से, इन्हें अगर अल्लाह को बीच में से निकाल दो कायनात जीरो है, कुछ भी नहीं। एक ये। दूसरा, ये लोग जब हाल के उस दर्जे पर होते हैं, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है, और ये हदीस से साबित है कि बहुत सारी दफ़ा इंसान पर ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो ऐसा कलाम करता है जिस पर उस पर कोई गिरफ्त नहीं होती है। मसलन रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो हदीस में है कि एक आदमी जो है ना वो उसका गया, वो सहरा में सफ़र कर रहा था, तो उसका सामान घोड़े पर रखा हुआ था, वो घोड़ा जो है ना वो लेट गया, जब जागा तो घोड़ा गायब था। उसने कहा भाई वो मौत का इंतजार करके लेट गया, इतनी देर में देखा घोड़ा सामने खड़ा था। तो फरमाया कि वोट ये कह देते कि अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ, खुशी में यहाँ तक हो गया। अब बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तो फतवा नहीं दिया कि वो काफिर हो जाएगा। यानी ये खुशी के बेइख्तियार लम्हात में निकलने वाले ये जुमले हैं, और इसके लिए हदीस शरीफ में मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग हैं कि जिनसे कोई गिरफ्त नहीं है। एक बच्चा जब तक बालिग न हो जाए, एक सोए हुआ जब तक जाग न पड़े, और एक मातूफ यानी जिसकी अकल में कोई कमजोरी हो जब तक कि वो तंदुरुस्त न हो जाए। तो जिसे आम बीमारी लग जाए अकल की, तो उससे अगर कोई कलमा सादर हो जाए, उस हालत में उस पर काबिल गिरफ्त वो चीज़ नहीं है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई जज्बे इश्क इलाही में उसकी लोहे दिमाग चढ़क गई हो, उससे अगर इस किस्म का कोई गलत कलमा जो है ना वो सादर हो जाए, तो उसकी तावील करेंगे। अगर तावील ना हो गई तो हम कहेंगे कलाम गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन काइल अपनी इस खास हालत की वजह से, इस खास उज़्र की वजह से वो फतवे की ज़द में नहीं आएगा। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो ना लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई, इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अब सवाल ये कि वो दरख्त में से मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी, तो किसकी आवाज़ थी? अल्लाह की थी। भाई अल्लाह कह रहे हैं ना कि मैं अल्लाह हूँ, मैं हूँ अल्लाह, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। यानी आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब हदीस मौजूद है कि मेरा बंदा जब
नवाफिल पढ़ता है तो मेरे इतने करीब होता है, मैं उसकी जुबान बनता हूं जिससे वो बोलता है। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी, ये कलाम इलाही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तावील है, जिसके पीछे पूरा एक इल्म है, पूरा एक फन है, और आप उठ के खड़े हो गए और स्कूल और कॉलेज के लड़कों को आप जनाब गुमराह करी जा रहे हैं और कौन को काफिर 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 कह रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की चीजें। फिर अब मैं आ रहा हूं इस बात पर कि भाई आले सुन्नत व जमात में से कोई भी शख्स जो खिलाफ शरीयत कलाम है उस कलाम की हिमायत नहीं करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हो या कोई और इस किस्म के जुमले, उसकी हिमायत नहीं करता है, वो सिर्फ कायल के वाले से एहतियात करता है, उसमें फतवा नहीं देता। तो हमारे ऊपर तो कुफर का फतवा तब हो कि हम कहें कि ये ठीक है, हम कहें कि हमारा भी यही नजरिया है। भाई हमें से तो कोई एक आम जाहिल आदमी भी नहीं कहता ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा कलमा है। तो फिर एक पूरी उम्मत को और पूरी एक बड़े उम्मत के तबके को एक आदमी उठे और उठकर जनाब कहे कि ये गुस्ताख हैं, ये गुस्ताखान रसूल हैं, तो मुझे बताएं इससे बड़ा फितना बात और फितना परवर इंसान कौन होगा? एक तरफ वो चुलन बैठ रहा है जी, यहाँ मौलवियों की फिरका वाले जो ना वो कहता है बड़ा बनाया हुआ उसने कि जनाब वाला डैमेज हैज बीन डन, वो छोवल अपनी एक दुकान से लगाई हुई बंदे ने बैठा हुआ है। मिर्जा साहब ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि भाई वाकई मेरे सामने हकीकत यहाँ हो, तो मैं इस पे ये दावत देना चाहता हूँ कि मिर्जा साहब हाँ करें, वो या तो एक दो लोगों के साथ टंडी मेरे पास आ जाए, या मैं एक दो लोगों के साथ जेल के पास आ जाता हूँ। ये आगे जो सफर का महीना भी, चूंकि मुहर्रम शरीफ के दायरे हमारे महीना चल रहे हैं, हमारे पास तो घंटों का टाइम ही नहीं है, तो ये सफर में 15 से 25 सफर के दरमियान वो टाइम डिसाइड करते हैं, वीडियो के जरिए मुझे फोन कर दें, मैसेज कर दें कि आप जनाब फलां दिन आप तशरीफ लें, या मैं मुझे बता दें मैं आ रहा हूँ आपके पास, और हम इस मसले पर बैठकर हम एक जिसे कहते हैं कि शराइत मुबासा या मुकालमा तय करते हैं। जैसे कि एक उसूल होता है कि हमने एक गुफ्तगू करनी है तो उसके लिए मौजू सेट होगा, मौजू के बाद फिर हमारा तरीका गुफ्तगू तरीक़ाकार क्या होगा, दिन उसी दिन हम मुतय्यन कर लेंगे कि हम मुनाजरा किस दिन करते हैं। आप चलेंगे मुनाजरा ना करें, लफ्ज़ मुबासा कर लें, मुकालमा कर लें, ठीक है, आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप सवाल करें, हम जवाब देंगे, फिर हम सवाल करेंगे, आप जवाब दें। और मैं उसके लिए ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी अकेडमी में बैठ के वीडियो फलानी झगड़े खत्म करें यार, आए आप इसकी हामी भरते हैं कि चंद जो चैनल हैं, चले मैं खुद चलो यार कुछ चैनलों के साथ हमारा भी ताल्लुक है और इसको तो कहा होना चाहेगा कि वो इसको आने करें। हम कहेंगे यार चंद चैनल से वो हमारी गुफ्तगू को गैर जानबदाराना तौर पर रिकॉर्ड करें, बगैर कट वट के, वो चूंकि हमारी शरायतें होंगी, वो शरायत हमारी तय होंगी, और उन शरायत में ये बात सारी होगी कि भाई उसमें से क्या क्या चीजें जाहिर हम गुफ्तगू करते हुए कोई हंसी मजाक आ रही है वो तो नहीं आम कौन के सामने हो सकती है, कोई बंदा पानी पी रहा है या खांस रहा है वो तो चीजें कटेंगी, लेकिन इसके अलावा बात ये शर्तों के बारे में हम तय कर लेंगे, और उसमें हम आपको दावा देते हैं चलें निजामत आप कर लें उसमें, यानी ताकि वो जो रोक रकावट वाली बात है वो आप कर लें कि जी हाँ मुफ्ती साहब इसका सवाल का ये जवाब दे दें, जी मेरा सवाल है ये सवाल का जवाब दे दें, ठीक है, ताकि झगड़ा ना हो, मैं उनकी बात को ना टोकूं और वो ना टोकें, 2-4 मिनट जो भी हमारी शर्तों में तय होता है वो आप कहेंगे कि यहाँ पर टाइम मुकम्मल हो गया मुफ्ती साहब जी मेरे साहब इसका जवाब दें, अलग तूल चले भाई, चाहे वो 2 घंटे चल रहे हैं, 5 घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे चल रहे हैं, जो भी है कौम के सामने सारा कुछ जो है ना वो बच्चा बच्ची सामने निकल आएगा, देख लेंगे, कौम भी देख लेगी, फिर समझ आएगी ना कौम को भी कि भाई कौन कितना पानी में और किस लेवल का आदमी है और जा रहा है, वो उम्मत के बड़े तबकात को जनाब उलमा को लोगों को काफिर और गुस्ताख रसूल करा दे रहा है, वो फौजी में काफिर नहीं कह रहे हो, तुम गुस्ताख रसूल कह रहे हो, तो ये तो काफिर से भी ऊपर वाला मामला है, तो इसलिए ये हमारी तरफ से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको 7 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में जो उन्होंने गुफ्तगू अक़वाल ज़री इरशाद फरमाए डिस्कस करूंगा। ज़ाहिर है मैं तो इंजीनियर हूं, तो आपको पता है मैं बिल्कुल उसको क्रिटिकली चीज़ों को देख के ब्लैक एंड वाइट में जिस तरह चीज़ ला के सामने रखी जाती है ना, मैं पब्लिक के सामने रखूंगा, और फिर अवामुन नास फैसला करेगी कि किसका मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और किसका मौक़िफ़ जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। इल्मी पॉइंट नंबर 1, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इंजीनियर साहब जो हैं वो करोड़ों लोगों को गुस्ताख़ रसूल और ख़त्म नबूवत का मुनकिर और काफिर डिक्लेयर करते हैं और उलमा की बेहुरमती करते हैं इन अकायद और नज़रियात की बुनियाद के ऊपर। आप अंदाज़ा करें वो बरेलवी जिन्होंने बाकी तमाम मुकादमे फ़िक्र के करोड़ों लोगों को गुस्ताखी के नेज़े की नोक पे लिया हुआ था पिछले 100 साल से, आए ना काबू मेरे फिरौन। हाँ, अब इनको इस हीट का अंदाज़ा होगा। जब तक बात दूसरों पे थी ये एंजॉय करते थे, आज अपने पे बात आई है तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें गुस्ताख रसूल और ख़त्म नबूवत का मुनकिर करोड़ों लोगों को इंजीनियर साहब काफिर कहते हैं। मैंने आज तक ना तो किसी को काफिर डिक्लेयर किया ना गुस्ताख रसूल डिक्लेयर किया, सवाए उनके जो चिश्ती रसूलुल्लाह के कायल हैं। अगर तुम कायल नहीं हो तो तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो लोग कायल हैं ये उनके लिए तकलीफ वाली चीज होती है। जब तुम्हारा दावा है कि हमारा ये कलमा ही नहीं है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और इंजीनियर साहब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस फिर अवाम को ये बताया करो कि ये किताबें हमने नहीं छापी, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं फरमाया, हमने मुनाजरे नहीं किए, ताकि अवाम आपकी शक्ल, आपकी पुरानी वीडियोस की शक्ल में आपके सामने रखे कि झूठ बोलना बंद करो। हमने जो झूठा दिफा करते हैं ना, सिर्फ उनके ऊपर बात की है, बुजुर्गों के ऊपर भी बात नहीं की है, उन किताबों की इबारतों के ऊपर बात की है। तो ये बिल्कुल उनका जो इल्जाम है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं कि हजरत अली हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, हजरत बायज़ीद बुस्तामी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अल मुतवफ़ा 633 हिजरी, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनकी बुजुर्गी एस्टेब्लिश है और इस पर इजमा और अमली तवातुर है, और इन लोगों ने हजारों लोगों को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान किया। लिहाजा अब एक काम चुप के भी रखना, तुझे चुप रहना है। यानी ये वो एंड पे यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी बुजुर्गी मुसल्लिमा है,
ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا، انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا ہے؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا ہے؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا۔ یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک، نام بگاڑتے ہیں یہ۔ اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی، وہ کہتا ہے ذکر نالائک، نعوذ باللہ۔ میں بابیا نو نہیں مانتا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا۔ لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی، او نہ رہیا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے۔ اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے؟ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تو، ہاں دبو انہاں نوں جا کے ہن۔ جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے، نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے، او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا، جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا، اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی، نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ لے، ہاں آپ پتہ چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو۔ جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے، تم کرتے ہو دوسروں کا احترام، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہے نا، یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی، یہ تو ملفوظات ہیں ان کے، لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے، پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں، تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے؟ ہاں بکواس ہی ہے نا، بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، کفر بکا ہے آپ نے، یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے، ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے، اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے۔ سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں، آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں۔ تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے، ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہودوں نے سارا پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں۔ کیوں بھائی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نہ ادھر رکھو اپنی کتابوں نو، لاؤ چوکی چلا کے اگ، جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں تمہارے بزرگوں نے۔ نہیں وہ الحاقی باتیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے۔ ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جی انہوں نے پبلک کی ہے، تو سارے پتا ہے، بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے۔ یہ جو نے کیا کھڑیا ہے؟ اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے، لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گیا، اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی۔ کہتے ہیں نا وہ سے وقت ہے دلوں کے حال جانتے ہیں، اور سارے گوز فارغ ہو گیا 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھا ہے تھوڑی کتاب اندر۔ تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبع سنابل کی تعریف کی ہے، اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبع سنابل بھی چھاپ رہے ہو۔ لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے۔ اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلیٰ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے
اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلیٰ حضرت مانو, اور ٹائم قیامت تک ہے, مننا کو نہیں تسی, ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے, اسٹیبلش ہے, ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا, اگرچہ ہے کفریہ ہیں, لیکن ان کو صوفیاء کی شطیحات کہا جائے گا. شطحیات کا مطلب ہے بونگیاں, پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا, اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے, لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھیں کیسی دو نمبری. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں, ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی, تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں, جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول, جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص. نمبر 2 سویا ہوا شخص. اور نمبر 3 جو نابالغ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے. وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا, یعنی پاگل ہے, ہاں وہی پاگل ہے, اے اللہ نے عشق پاگل ہو جاندے نے. تو میں پھر وہ خادم رضوی صاحب علی گل کراں گا, اوے اینو ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے. اے سارے پاگل نبی تے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, اور بڑے فخریہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں, یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے, نبی کے بارے میں یہ کرتے ہیں تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالی ہیں تمہارے بابوں کی. اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. ہاں تو یہ شتیحات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے, مجذوب, کلندر, مجنون, پاگل. وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل سن. یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار, صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا. یہ سارے بعد ہی پاگل آئے ہیں, ساڑھے پتہ ہی لگنے سن پاگل. اچھا دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو, تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے. اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی, کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر, سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے, کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے. تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, بجائے یہ کہنے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان لڑکھڑا جائے. تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی, کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے, یہ نکل جاتا تھا. دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے. وہ تو پڑھواتے تھے, پڑھ بیٹا. اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں, اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا. اس نے یہ کہا نہیں ہے, کیا وہ وہی رہا تھا. تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے آپ دلیل پکڑیں گے. اور پھر وہ تو ایک مثال تھی, تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا, بعد میں توبہ کر لیں. بعد میں توبہ کو نہیں کرتے. اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی, انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی. وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا. تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے. اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے. رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی, یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی. اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے. کفری عقیدہ ہے یہ. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, وحی ہوتی تھی. کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے؟
اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث ہے, یہ پوری حدیث, یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی. اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں, میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے, ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو کیا مطلب بھائی, کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں, بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ. بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں, اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیچی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا. اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو, پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا, اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں, پاؤں, ہاتھ, کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں. یہ میں اسے انعام دیتا ہوں. یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی, استقامت ہی تو انعام ہے. پوری زندگی نیک اعمال کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں. استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نہیں, یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. علمی پوائنٹ نمبر 5, یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے, وہ ایسا کر نہیں سکتے, اگر ہمارے سامنے کرتے ہم فتویٰ دے دیتے, یہ کتابیں بدل گئی ہیں. اینڈ من لواء محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اس کا بھی دفاع کر دیا. اللہ کے بندو, جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا, اینڈ پہ جا کے دفاع کیا. اور پھر بڑے مزے لے کے نا آسس کے واقعہ سنا رہے ہیں. یہ جی پیر صاحب تھے, ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, نعوذ باللہ. اے نما بھی مارکیٹ آ گیا جی. ہاں, پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے, وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کراندے جے, پر چشتی دی چے تے عربی کوئی نہیں جاندی. ہاں اچھا, یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے. ہاں, تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہے, نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, حیدر بھی ہیں. تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ کہنے میں حق و جانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے تھے نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے, انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے. یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے, خدا تو واقعی سب کا ایک ہے. آپ بھگوان کہہ لیں, خدا کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ لیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے. ہاں, آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کر چل رہے ہو. تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا, اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد, بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں, یعنی اس کی زبان سے یہ, بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات, محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا جی, اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا. ہاں, یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے, یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟
ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا فلاں بن فلاں تو غدار ہے آ یہ تیرے لیے جھنڈا کھڑا ہے. کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے. جھنڈا تو ایک ہے, محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے, ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا, میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے. تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک ایک نہیں, دو دو نہیں, تین تین نہیں, چار چار مزے کرتے ہیں, اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 6 سیکنڈ لاسٹ, اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں, میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. نمبر 1 چشتی رسول اللہ, جو حش بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبا سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبا سنابل فتاوی رضویہ کے اندر, لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں. انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ, اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ. اب آپ فیصلہ کریں. جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے, مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا, کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ, چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ. تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے, اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا, اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا, کلمہ وہی ہے بس. یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا. سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے, خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی, تمہارے چاچے چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی. دوسرا ریفرنس ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آپ سوچ رہے ہو کہ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی کیونکہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی. اب ویسے خاموشی اختیار کر لیے. ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی, کہتا رہا اشرف علی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے, میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا. ہائے ہائے کس طرح پراوڑے نے, یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے. ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے, اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم اتنے ماز نہیں کھول سکتے. وہ انجینئر کا حوصلہ ہے. ہاں تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں, اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے. آپ کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو, لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ. تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا. صحب اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے بایزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء کرام کو تختہ مشق بنایا, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر, اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی, تو وہ حالت صحف میں تھے. یہ صحف سواد والا ہے, یعنی ہوش میں تھے. وہ ایک سین کے ساتھ صحف ہوتا ہے, وہ بھول ہوتا ہے, تو اسی لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی. یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا, اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دینا ہوش میں بھی تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی, وہ حالت صحف میں ہوتے ہیں. ہوش بھی کمپاؤنڈ پھر بھی تسی تعویل کرنی چاہتی. ہاں اور سکر انہوں نے کہا مدہوشی, تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر, نعوذ باللہ, زید بن حارثہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی, پھر حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ جھوٹا واقعہ, اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشف المحجوب چھاپی, اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں, ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے, دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. ہاں تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے, اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا, وہ چھوٹو ایسا میرے قابو آیا ہے, یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے, یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے. اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں.
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا۔ ہاں انہوں تو قیامت تک مار دیتا ہے، بول دے ہی نہیں۔ دس تنو کس نے توبہ کرائی؟ تو دفاع کر رہا تھا، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس چھوٹو نے نا اس کفر یا واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے، تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی، انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا۔ وہ آپ حدیث خود پڑھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر، حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے۔ یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید بن حارثہ کی بیوی والا، اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی، نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی، اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی، یہ بکواس لکھا ہوا ہے تمہارے بابے نے، مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ دھوکہ دینا بند کرو۔ یہ 3 ریفرنس ہو گئے جی۔ چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے۔ ہاں، اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے، دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا، ایتھے کھلو، پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے۔ یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے، یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے۔ تمہارا بایزید یہ کہتا رہا، اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا۔ اور دیکھو تمہارا بایزید یزید دا ابا، ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ہاں، اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید، اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ، اور جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام، کہتے ہیں جی جائز نہ ہے، رہو نا، ہاں، تاکہ جو اسکول جاؤ، ہائے 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 ہائے، کتنا کلپ وائرل ہوا پھر انہوں نے یہ گل سمجھ آندی ہے۔ ہاں، تیرے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا۔ ہاں، بچاؤ اپنے بابے نو، ہن اپنے نام رکھو، اپنے پتر دے نام یزید رکھو اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید۔ ہاں، تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا۔ ہاں، یہ میرا امام لکھ کے گیا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ اور بازید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بازید بستامی کی معراج، ہاں، اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج، یعنی ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی، ان ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے، اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں، اولیاء کے سردار بازید ہیں۔ تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہوگی چھٹی، ہاں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں، اور عبد القادر جیلانی تو آئے بھی بعد میں، وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے ہیں 261 ہجری میں بازید بستامی۔ انہوں فیصلہ کرو کہ اولیاء کا سردار کون ہے۔ ہم سے پوچھیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں کا سردار ہے یا بازید بستامی، کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کہا نا، اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے، پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے؟
کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے. ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے. اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی با خدا دیوانہ باش, کیونکہ یہی بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے, تو وہ یہ آپ ذرا نصیحتی ہاتھ میں لیں. لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا, وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک کا جواب دینا ہے ویڈیو جا کے دا. اور 5واں ریفرنس وہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی. نعوذ باللہ, اندازہ کرو. اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے استخوان مبارک, یعنی وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک. ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ظاہر خواب ہی بڑا شیطانی خواب تھا, اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے, یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا, ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے. اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا آسا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں, قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, اور الفاظ ہیں ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں. اچھا جڑی وہ کیتیاں سن کتنے نے لو کیڑی کتاب جو امام حنیفہ دی جہاں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے, یہ بھی کوڑ ہے تھوڑا. جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے, لے کے آؤ. جھوٹ. انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی, اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے, اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا, تو پھر انہیں پتا چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے. جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, اس عقیدے پہ نہیں, لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے, وہ تفرد ہے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی الاسلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, محرم تھے, وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا, نہیں, انہوں نے اندر کر کے ان کو, آج بھی نبی الاسلام کی قبر کھودیں گے, نبی الاسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں, کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں, یعنی عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں, لیکن شیطانی خواب کون, اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے.